अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे आज के दो ख़ास मेहमान अब्दुल करीम सदीकी, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर और तजज़ियाकार, और उनके साथ साकिब बशीर। आज कानूनी महाज की ख़बरें तो बहुत गर्म हैं, मगर दूसरी तरफ आवाम के महाज पे जलती पर तेल का काम किया जा रहा है। जिस निगरान हुकूमत का आवाम को इंतज़ार था वो आ गई, और वो जो कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो निगरान हुकूमत के आते साथ ही पेट्रोल की कीमतों को आग लग गई है, और अभी ताज़ा तरीन तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से उसमें इजाफ़ा हुआ है। आवाम की चीखें पहले ही बुलंद हो रही थीं, अब तो शायद उनको सुनने वाला भी कोई नहीं। आइए देखते हैं कि इस ताज़ा तरीन जो पेट्रोल की कीमतों को आग लगाई गई है, इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है। 17 रुपये 50 पैसे इन्होंने फ़ौरन पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये कोई तुक नहीं बनती। खुदारा गरीब आवाम के कोई हाल पे रहम करें। पेट्रोल बढ़ा है, उसकी वजह से असर जो है वो आम आवाम पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बच्चों के मसाइल हैं, उनका पिक एंड ड्रॉप का इशू है, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा करना है तो हर दुनिया की हर एशिया महंगी होगी, फिर आवाम को तो फिर पिस दिया इन्होंने। 295 का डाल दिया, महंगा कर दिया, बहुत कुछ बचता ही नहीं है। खाली पेट्रोल की तो मसला नहीं है, हर चीज़ ही मतलब आपको पता है कि क्या रेट्स जा रहे हैं, हर चीज़ अब जा रही है। मिडिल क्लास लोग हैं वो तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते इस तरह। उतना महंगाई बढ़ रही है, उतना लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत बढ़ रही है। हमें हेडिंग आ रही है कि 17 रुपये, लेकिन हम पेट्रोल पंप पे गए, उन्होंने 300 रुपये लीटर हमें पेट्रोल दिए। पेट्रोल का बम गिरा दिया हम पे, पहले ही हमारा गुजारा नहीं होता था। तो गरीब आदमी की कमर टूट गई है। गरीब आदमी जो है ना जी, अब उसके लिए तो जीना महाल हो गया है। पहले वाले बहुत सस्ता कर रहे थे, ये उससे भी सस्ता करने के लिए आए हैं। आगे चल के इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना। 2500 कमाया, 2000 का पेट्रोल डला चुका। पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं। गरीब पहले परेशान था, अब तो बहुत परेशान हो गया है। आगे चलकर उम्मीद यही की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का बेड़ा पार हो, दाना खास्ता कोई और बड़ी मुश्किलात में हमारे अवाम न पड़ें। क्यों सकी साहब और साकिब बशीर साहब, आप दोनों से यही सवाल बनेगा कि निगरान हुकूमत में अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो आगाज़ है, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, निगरान हुकूमत के अख्तियारात बढ़ाए गए थे, उसमें अब ये प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी जो फैसले हैं उन पे अमल दरामद करना ज़रूरी था। इसका क्या मतलब होगा, और निगरान हुकूमत में आवाम के लिए और किस किस्म की मुश्किलात कईम साहब आपके नज़दीक आ सकती हैं? कानूनी तौर पे जो अख्तियारात दिए गए निगरान हुकूमत को, उसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नहीं हो रहा, बाकी तो सब चीज़ हो रही है ना। महंगाई क्यों ज़्यादा लग रही? इसलिए कि मेरी और आपकी कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो गई है। हमारे पास परचेजिंग पावर आम आदमी की जो है वो कम हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। अगर इसी हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ रही होती तो मेरा ख्याल शायद है कि महंगाई जो है वो इक्वलाइज़र के तौर के ऊपर होता कि अगर किसी मज़दूर की मजदूरी जो है वो 5000 बढ़ गई और पेट्रोल की कीमतें भी शाम को जा रहा है, रोज़गार चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शायद उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती। दूसरी एक और बात भी है कि मिन हैसुल कौम हम सब्सिडी और उसके ऊपर चलते रहे, और उसकी वजह से जो है वो आप अपनी इकॉनमी को जो है वो जलाते रहे। उसके अंदर आपने रिसोर्सेज भी जलाए, आपने सारा कुछ किया। तो अब जब मामलात यहाँ पर पहुँच गए हैं कि ना आपकी इकॉनमी चल रही है, ना आपकी मईशत का पहिया जो है वो चल रहा है, अब प्राइवेटाइजेशन जो है बड़े बड़े इदारों में, अब आप देख लीजिए PIA या दूसरी जितनी भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, वो कितने 100 अरब रुपए जो हैं वो आपके खा जाते हैं। तो दूसरी तरफ अब अगर इसको कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती तो जाहिर है उसमें फिर प्राइवेटाइज करने के लिए आपको उसकी बैलेंस शीट जो है उसको बैलेंस करना होगा, उसमें से छांटियाँ करनी होंगी, उसमें से लोगों को निकालना होगा। तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए शायद ज़्यादा मुश्किल होता जो काम जो है ये केयर टेकर सेटअप, क्योंकि इन्होंने ना तो वोट लेने जाना है और ना ही जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाना है। तो ये आएंगे अपना जो भी इनका मखसूस वक्त है या ये जितना भी वक्त है, लेकिन ये जाएंगे भी या नहीं? मेरा ख्याल जाएंगे, ये हो नहीं सकता है मतीउल्लाह जान। मतलब है कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, क्योंकि इसकी 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आइन के अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है।
اور پھر اس کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آج شاید باہم دست و گریبان ہیں، کل کو پتہ لگے گا کہ اگر یہ نہیں جا رہے ہیں تو وہ پھر سب ایک ٹرک کے اوپر ہوں گے. تو ثاقب بشیر صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ پرائیویٹائزیشن کے جو معاملات ہیں اور یہ پیٹرول کی قیمتوں کے معاملات، یہ ہائی کورٹ میں تو کبھی چیلنج نہیں ہوتے اور نہ ہی عدالتیں اس میں کوئی عارضی ریلیف بھی آپ کو دے سکتی ہیں، کیونکہ ہر 15 دن بعد قیمتیں پیٹرول کی بھی بڑھنی ہوتی ہیں. اور اسی طرح پرائیویٹائزیشن کے معاملات میں جب پاکستان اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف معاملات سپریم کورٹ میں آئے تو وہاں بھی کوئی واضح ریلیف نہیں ملا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن آنے والے وقتوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے آگے مزید یہ چلے گی اور اس پہ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہونے کا بھی خدشہ ہے؟ آپ کو قانونی طور پہ کیا دکھ رہا ہے؟ کوئی رکاوٹ لگتی ہے آپ کو؟ قانونی طور پر رکاوٹ بظاہر تو یہ لگتی ہے مجھے کہ شاید نگران حکومت کا کام الیکشن کروانا ہے، اور جو ابھی تھوڑی سی ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں، جو معیشت 230 میں معیشت کے حوالے سے جو انہوں نے کام کرنا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر بہت بڑے پیمانے پہ نجکاری کرنے کی کوشش کی اس حکومت نے، جو نگران حکومت ہے، شاید عدالتیں جو ہے وہ اس میں انٹروین کریں. اور پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ہونے کا سب سے بڑا یہی ہے کہ جو بھی سیاسی حکومت ہوتی ہے اور منتخب نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے عوام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ پیٹرول مہنگا ہو، نجکاری ہو، یا اس قسم کے جتنے بھی فیصلے ہوں، منتخب نمائندے تو یہ ہیں نہیں، نہ کبھی عوام کے پاس عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، نہ عوام کے پاس جانا ہے. یہ تو ایک مخصوص ٹائم کے لیے آئے ہیں. اور منتخب نمائندے تو نجکاری کیا کریں گے؟ وہ تو بھرتیاں کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کہتا. ہم چلیں گے واپس سپریم کورٹ کی طرف ہی. قیوم صاحب، الیکشن کی تاریخ کا معاملہ پھر سپریم کورٹ میں آ گیا. سپریم کورٹ باہر نے مردم شماری کے نتائج جو جاری کیے گئے ان کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ مردم شماری کے نتیجے میں اب کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن غور کر رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ فروری تک الیکشنز کا چلا جائے. تو یہ سپریم کورٹ بار نے پھر کوئی درخواست دائر کر دی ہے؟ کیا آپ کی بار فل کورٹ بینچ بنے گا، فل کورٹ بنے گی، یا وہی پرانا؟ ہاں، یہی سب سے بڑا میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ جو ہے نا وہ عمر عطا بندیال صاحب کو موقع کے اوپر موقع دے رہی ہے. حالانکہ پہلے انہوں نے بہت سارے موقع ضائع کیا، پھر ایک مرتبہ. لیکن ابھی جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب اگر ہم دیکھیں تو جو الیکشن شیڈیول ہے وہ 60 دن کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے. 54 ڈیز کا آتا ہے جب نامینیشن پیپر داخل ہونے سے پولنگ ڈے تک کا جو شیڈیول ہے. اب وہ ابھی آپ نے 14 مئی کے انتخابات پنجاب اور کے پی میں آپ نے دیکھا کہ اس کا سارا جو ہے وہ ساری صورتحال جس طرح کی بھی ہے، ابھی اس کا 14 مئی کے انتخابات کا ریویو بھی پڑا ہوا ہے ابھی اس کا. تو یہ پھر ایک مرتبہ وہی والے ایشوز جو ہیں وہ دوبارہ سامنے آ رہے ہیں 90 دن کے اندر انتخابات، کیونکہ 14 مئی کے ریویو کی ابھی تاریخ تو نہیں نکلی کوئی؟ نہیں، ابھی تک نہیں ہے. تو وہ ابھی وہ نیب امینڈمنٹس کا کیس جو ہے وہ 18 کو لگا دیا ہے. لیکن یہ جو ہے الیکشن والا اب یہ بڑا ایک اس میں بڑی ایک عجیب سی پریئر ہے. وہ یہ ہے کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے. اب یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور اس کی جو حیت ہے وہ کیا آئین کے مطابق تھی. میری اور آپ کی پہلے بھی اس بات پہ بات ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ یا منتخب ہے تو پھر یہ اس کی ویلیڈیٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات وہ پھر وہیں پہ آئی ہے کہ 2 نگران حکومتیں وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں تھیں، تو وہ کورم نان جوڈس بن جاتا ہے کہ آیا وہ تھا یا نہیں تھا. وہی معاملہ جو ہے وہ اس پٹیشن کے اندر بھی اٹھایا گیا. تو اب یہ معاملہ چیف جسٹس بندیال خود سنیں گے یا یہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں، ابھی تک جو روٹین ہے اس میں تو جتنی تیز رفتاری سے عابد زبیری درخواست جیسے ہی ڈالتے ہیں ان کی سماعت اور سنوائی ہوتی ہے. تو ابھی مجھے لگ رہا ہے یہ شاید تھوڑی سی پری میچور ہے، اور اس پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلوں کو آیا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑا بڑا سوال ہے اور اس کو دیکھنا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی شاید اس کے اوپر اعتراضات وغیرہ لگیں گے، پھر یہ تھوڑا سا پروسیس چلے گا اور یہ تھوڑا آگے معاملہ چلے گا. اور یہ فل کورٹ کا چانس ہے کوئی؟ اگر آپ یہ فل کورٹ کی راستے میں مطیع اللہ جان صاحب وہی آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کا سٹے بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے. تو معاملہ پہلے پھر اسی طرح سے اس کے اوپر بھی جو بینچ بنے گا وہ متنازع ہو جائے گا، اور پھر کس طرح سے جائے گا. تو مگر آخری دنوں میں تو چیف جسٹس کوئی ایسا خطرہ نہیں مول لیں گے میرا کہ جس سے ججز بھی ساتھی ججز بھی ناراض ہو جائیں اور حکومت بھی جو ہے وہ. تو یہ معاملہ
آئندہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے شاید کوئی مشن امپاسبل نامی چیز جو ہے وہ کھڑی ہوگی سامنے. یہ مشن امپاسبل آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں فلم دیکھنے گئے تھے اچھا اسلام آباد کلب میں, وہاں پہ لوگوں نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ مشن امپاسبل. جب وقفہ ہوا نا, انٹرول ہوتا ہے نا, تو اس میں جو ہے لوگوں نے دیکھا. ویسے قاضی صاحب اس سے پہلے مشن امپاسبل کی جو پہلی قسطیں تھی وہ تو ساری دیکھ چکے تھے, اب یہ لیٹسٹ دیکھ رہے ہیں جو آئی ہے نیکسٹ مشن امپاسبل. ثاقب بشیر صاحب, یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور بڑا اہم معاملہ آیا ہے. ایک سابق وزیر داخلہ شہریار افریدی, جن کے دور میں رانا ثناء اللہ پہ اوپر وہ مشہور زمانہ ہیروئن کا کیس بھی بنا تھا, 85 دن کے اسیری کے بعد, قید کے بعد, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا, اور بلکہ سرزنش بھی کی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کی. توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے ہیں پولیس افسران کو اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو. تو یہ جو آج رہائی آئی ہے اور کہا ہے کہ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے, اور اسلام آباد پولیس کو کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کی سیکیورٹی, تو یہ آرڈر جو ہے یہ 85 دن کے بعد اس کا کیا پس منظر تھا اور یہ کیسے آرڈر آج آ گیا؟ آج کورٹ میں بھی جب یہ سماعت جاری تھی تو وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ ایک کیس سے جسٹس بابر ستار نے بھی کہا کہ عدالتوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. آئی جی بھی سامنے کھڑے تھے, چیف کمشنر اسلام آباد بھی تھے اور ڈی سی اسلام آباد بھی تھے, تو عدالتوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا اس جورسڈکشن سے ہو یا کسی اور جورسڈکشن سے, کوئی بھی کورٹ آرڈر کرتی ہے, بندہ باہر نکلتا ہے, آپ کسی اور کیس میں اٹھا لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر سیکوینس آف ایونٹس جو ہے اپنے آرڈر میں بھی لکھے ہیں کہ ایک ایم پی او جو ہے وہ اگر ختم ہو رہا ہے, وہ وڈرا کر رہے ہیں یا سیٹ اسائڈ ہو رہا ہے, تو دوسرا ایم پی او جاری ہو رہا ہے, پھر تیسرا ہو رہا ہے, پھر چوتھا. 7 ایم پی او جاری ہوئے, 7 مقدمات میں ان کی ضمانت ہوئی, 85 دن وہ اندر رہے. تو سیکوینس آف ایونٹس میں انہوں نے مطلب یہ ایک تو یہ کہا کہ یہ جو آپ کے ہمارے سامنے کیس ہے, اس میں بھی بادی النظر میں قانونی جو پروسیس ہے وہ آپ نے پورا نہیں کیا. تو اس وجہ سے ایک تو انہوں نے رہائی کا آرڈر کیا, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ کسی اور کیس میں گرفتار کر لیے جاتے, ایف آئی اے نیب آ جاتی, پہلے ہوتا بھی رہا. اب 28 اگست تک چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو یہ ہدایت ہے کہ ان کی پروٹیکشن وہ کریں گے, اور وہ ان کو اگر کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آئی جی اور چیف کمشنر ہوں گے. تو میرا خیال ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے, اور ان کو بھی کہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر کوئی بیان بازی نہیں کریں گے اور اس جورسڈکشن سے باہر نہیں جائیں گے, اسلام آباد کی حدود سے. مطلب جیل سے نکال کے پولیس کی سیکیورٹی میں دے دیا. ہاں, وہ اسلام آباد میں گھر میں رہیں گے. اسلام آباد میں ملاقاتیوں پہ کوئی پابندی نہیں. اسلام آباد میں کسی جگہ وہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں, صرف اسلام آباد کی جورسڈکشن سے باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن بہت دیر کی مہربان آتے جیسے بابر ستار شاید چھٹیوں پہ تھے. جی چھٹیوں پہ تھے, اور جو ریسنٹ پاسٹ میں جو 2-3 ماہ گزرے ہیں ان میں پہلا کیس جسٹس بابر ستار کے پاس لگا ہے. اس سے پہلے کوئی کیس اس قسم کا جسٹس بابر ستار کے پاس نہیں آیا, لیکن یہ کیس بھی تو فرسٹ ٹائم انہوں نے دیا ہے. اور اس میں پھر انہوں نے پھر اب جو اگلی سٹیج وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کا جو رپلائی آیا ہے شو کاز میں, انہوں نے اس کو غیر تسلی بخش قرار دے کے فریمنگ آف چارج کے لیے رکھ دیا نیکسٹ. اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ پروسیکیوٹ کریں. جی, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو آپ بطور پروسیکیوٹر اس کیس میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کچھ اور اہم معاملات. یہ نیب کی ترامیم جو پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تھی, ان کو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیلنج کیا تھا. اچانک ہی وہ کیس دوبارہ لگا دیا گیا ہے, مگر اس سے پہلے یاد رہے کہ بہت سارے کیسز ان ترامیم کے باعث ختم کیے گئے تھے, نون لیگ کے بھی, پی ڈی ایم کے بھی. اب اگر ان ترامیم کے کیس میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب بات کریں گے نیب ترامیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت ایک بار پھر مقرر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ 3 رکنی بینچ 18 اگست کو اس کیس کی دوبارہ سے سماعت شروع کرے گا. کچھ لوگوں کے ذہن میں خدشات ہیں کہ اگر پی ڈی ایم حکومت کی گئی نیب ترامیم جو ہیں ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا تو پھر اس کا اثرات براہ راست بڑی سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں پہ, خاص طور پہ پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں ان پہ پڑ سکتے ہیں. مختصر سمری اگر بتاتے چلیں تو نیب نے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی, اسی نیب ترامیم کے خلاف درخواستوں
की समाअत के दौरान उस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 755 केसेस जो हैं नैब में वो इंक्वायरी स्टेज पे जो हैं और 292 केसेस जो कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं। नैब तरमीम की वजह से ये मुकदमात जो हैं इन पे असर पड़ेगा। और फिर उसमें से 510 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें 500 मिलियन रुपए से कम अमाउंट के जो केसेस हैं और वो भी ये केसेस ख़त्म होंगे नैब तरमीम के हवाले से। और सबसे अहम ख़बर ये है कि जो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवार उल हक काकड़ साहब, उनके ख़िलाफ़ भी नैब का एक केस था और वो भी इन नैब तरमीम के बेनिफिशरीज़ में शामिल हैं। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे हसनात मलिक, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। हसनात मलिक साहब, ये जो अब केस 18 तारीख को लगा लिया गया है, तो हम थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें, इमेजिन कर लें या री इमेजिन कर लें कि नैब की तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट अगर ख़त्म कर देती है, पुराना नैब कानून बहाल हो जाता है, तो कौन कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने इन तरमीम का फ़ायदा उठाया और उन पे इसके संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। ये जो लिस्ट पिछले साल नैब ने जमा कराई थी रिपोर्ट की जी कि कौन कौन से सियासी लोग जिनको फायदा होगा, उसमें मियां नवाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, मरियम नवाज हैं, फरियाल तालपुर हैं, साद खान हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ़ हैं, मखदूम खुसरो बख्तियार हैं, आमिर कियानी हैं, अकरम दुरानी हैं, सलीम मांडीवाला है, नूर आलम खान हैं, नवाब असलम रईसानी हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी हैं, बरजीज ताहिर हैं, नवाब अली वसान हैं, शर्जीर नाम मेमन हैं, अनवार उल हक काकड़ जो अभी मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, लियाकत जतोई हैं, अमीर मकाम हैं, जाफर खान मंदोखेल हैं और गवर्नर जीबी सैयद मेहदी हसन शाह हैं। इसके अलावा हमने देखा कि शौकत यूसुफजई जो पीटीआई के मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी उनको भी फायदा होगा। शौकत तरीन साहब का नाम भी लिया जा रहा है कि उनको वो तो बेनिफिट ले चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक, आपने साफी प्रोग्राम को वक्त दिया। कयूम सदीकी साहब, अगर ये फैसला कोई ऐसा आ भी जाता है, इसका इम्कान कितना है कि नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दे? कितना इम्कान है इसका? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये मुकदमा जो है, जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई थी नो कॉन्फिडेंस के बाद, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए थे और ये इसको चलते हुए 15 माह हो चुके हैं। कुछ 47 के करीब इसकी हेयरिंग्स हुई हैं और इस मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह का एक पहला बुनियादी सवाल ये था कि इस कानून से बुनियादी हकूक़ किस तरह मुतासिर होते हैं कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। इस सवाल का जवाब नहीं आया। एनीवेज, जो आपका हसनात से भी सवाल था ना, उसमें देखें कि अगर हम देखें माजी में तो जो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जो था NRO, उसके तहत मुकदमात बंद किए गए थे, ख़त्म किए गए थे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया तो मुकदमात खुल गए थे। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी इस NRO से फ़ायदा उठाएगा वो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के ऊपर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने NRO को गैर आईनी करार दिया, वाइडेबल इशू करार दिया, तो वो बेनिफिट जिन्होंने उठाया था वो मुकदमात बहाल हो गए। यहाँ पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया है। तो आपको भी पता है कि जब कानून इन्फोर्स है तो फिर उस कानून के तहत जितना अरसा भी वो है उसके तहत जो है वो मुकदमात अगर ख़त्म हो गए तो वो पास्ट एंड क्लोज चैप्टर के तौर पे होंगे, उनको दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता है उसी फोरम के ऊपर। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी तरमीम हैं जिनको समझती है कि वो आइन और कानून से मुतसादिम है। आया 50 करोड़ नैब के जो इख्तियार समात था कि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुकदमात जो हैं वो उसके नैब के परव्यू में आएंगे। हमने ये भी देखा है कि नैब के अंदर कई साल से इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर चीज़ें पड़ी नहीं हैं और वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए इस्तेमाल भी होता रहा। अब इन नैब तरमीम का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो मोहतरम चेयरमैन PTI, साबिक चेयरमैन PTI, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अब उनको पार्टी कर दिया ना, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया
جب ان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے کہا انکوائری سٹیج کے اوپر ریپیٹڈ نوٹس دیے بغیر آپ اریسٹ نہیں کر سکتے. تو وہ پہلا فائدہ جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر اٹھایا تھا. تو اب پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں جہاں پہلے انہوں نے وہ ترامیم چیلنج کی تھی اس کے بعد 2-3 مرتبہ اور مزید ترامیم آئیں اور پھر ابھی ریسنٹلی ایک اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے واپس جو ہے چیئرمین نیب. اب اگر یہ ترامیم ختم کی جاتی ہیں تو یہ جتنے بڑے لیڈروں کے نام لیے گئے, جو مقدمات ختم ہو چکے ہیں, مریم نواز, شہباز شریف, سب کے نام لیے گئے. متیلا جان ان میں بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں, یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو نیب ترامیم کی وجہ سے ختم نہیں ہوئے, کچھ میرٹ پہ بھی ختم کیے گئے ہیں وہ ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد کیس ختم نہیں ہو گئے, وہ کیس نیب عدالت سے دوسری عدالت کو مطلب ہے کہ وہ یہی بہت بڑا سوال تھا کہ اس کے بعد جو کیسز اس کے نیب کے پریویو سے نکلیں گے وہ کہاں جائیں گے. اچھا ثاقب, بہت سارے یہ کیسز تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آتے رہے اور خاص طور پہ شاہد خاقان صاحب تو خود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے رہے. احسن اقبال کا جو کیس ختم ہوا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا. تو کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ جو میرٹ کے اوپر ختم ہوئے اور ان کا نیب ترامیم سے کوئی تعلق نہیں. مریم نواز کی جو اپیلیں تھیں اس اپیل میں بھی کیونکہ ایک لمحے پہ اگرچہ نیب نے بھی یہ بات کی, ججز نے بھی کی, لیکن وہ میرٹ پر ہی ڈیسائیڈ ہوئی تھی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت نیب ترامیم آ چکی تھی لیکن ان کے وکیل نے کہا کہ ہم میرٹ پر ہی بات کریں گے, دین میرٹ پر ہی وہ ڈیسائیڈ ہوا. اگرچہ کورٹ نے اپنے آرڈر میں اس کا حوالہ دیا لیکن میرٹ ڈسکس ہوئے اور میرٹ پر اس کا فیصلہ ہوا. اور اچھا, نواز شریف کی واپسی کا بھی ان نیب ترامیم سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر وہ آ کر جب اپنی اپیلیں اوپن کروائیں گے تو اس وقت اگر وہ چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ نیب ترامیم سے اگر وہ فائدہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ مریم نواز کے کیس میں ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں, اب اس میں فارمیلٹیز ہی ہیں, صرف اس میں نیب ترامیم کا کوئی تعلق ان کا نیب ترامیم سے فائدہ لینے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کیونکہ اس فارمیلٹیز ہیں, چیزیں ساری طے ہو چکی ہیں, ان کا پورا کیس مریم نواز ان کے کیسز میں ڈسکس ہو چکا ہے. تو اس لیے اب فارمیلٹی, کیس اوپن ہوگا, وہ واپس آئیں گے, کیس کھلے گا, ججز بیٹھیں گے, نیب آئے گا اور اس میں ایک فارمیلٹی ہوگی اور اس کے بعد وہ کیسز ختم ہو جائے. اور پھر دوسرا اس کی جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی نا نیب امینڈمنٹ کیس کی, تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو وکلا ہیں دونوں, خواجہ حارث عمران خان کے اور حکومت کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے مخدوم علی خان, کہ آپ اپنے ریٹن سبمیشنز جو ہیں وہ عدالت کے اندر دے دیں. تو ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک دونوں نے نہیں دی تھی. اچھا, تو کیونکہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہے اس پہ یہی کہا تھا کہ آپ اگر ہمیں دے دیں گے تو پھر ہم وہ کریں گے کہ اس کا فیصلہ سنا دیں گے, لیکن اگر سبمیشن نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی مزید سماعت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال جو پرسوں کی سماعت ہے اس کے اندر یہی چیز ہوگی کہ آپ اپنی سبمیشنز وغیرہ کب. ویسے اب یہ فیصلے کے قریب تو ہے یہ کیس. ہمت اللہ جہاں صاحب 15 مہینے سے بھی اگر آپ فیصلے کے قریب نہیں لے کے آئیں گے تو پھر کب مطلب اگر کوئی فیصلہ آنا بھی ہوا تو کب تک آپ کو لگے. میرا خیال ہے کہ وہ ان کی سبمیشنز مانگ رہے ہیں, لیکن اگر وہ سبمیشنز نہیں دیتے ہیں تو سپریم کورٹ, جو عمران خان ہے وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ابھی فیصلہ آئے, کیونکہ اگر فیصلہ آ گیا تو وہ جو ریمانڈ ہے وہ 90 ڈیز میں چلا جائے گا اور بہت ساری چیزیں. وہ تو ایسی صورت میں ہے نا کہ وہ ایک تلوار پکڑ کے اور ساری نیب ترامیم جو ہے ان کو. اچھا, ایک اور اہم کیس آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کے حوالے سے, جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی آڈیو آئی تھی, انہوں نے اس حوالے سے ایک ریٹ دائر کی تھی کیونکہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے ان کو سمن بھیجے تھے پیش ہونے کے لیے. وہ سمن تو معطل ہو گئے اور کمیٹی بہرحال معطل نہیں ہوئی, پارلیمنٹ ہی چلی گئی. تو جسٹس بابر ستار نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کر رکھا ہے. کیا سوال ہے بنیادی جو جسٹس بابر ستار نے اٹھائے؟ اس میں ویسے تو ان کی دائرہ اختیار سے متعلق بھی 1-2 سوالات ہیں, لیکن پیورلی جو آڈیو لیکس سے متعلق سوال ہے, ایک تو انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ آئین یا قانون میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, کس نے یہ اتھارٹی دی ہے, وہ بتایا جائے کورٹ کو کہ آپ کسی کی شہری کی جو فون ہے وہ ٹیپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ اگر کہیں پہ لاء میں آپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر وہ کون سی اتھارٹی یہ کام کرے گی, اور اگر فون ٹیپ ہوتا ہے تو کیا مس یوز تو نہیں ہوگا. تو دوسرا سوال یہ ہے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی لاء میں اس کی اجازت نہیں ہے تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے وہ ضروری ہے. بیسک سوال ہے. میرے خیال میں جو کام پارلیمنٹ کی کمیٹی نے کرنا تھا یا حکومت نے کرنا تھا وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں خود تحقیقات کرے گی. لیکن اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لینا آڈیو فیصلہ اس میں آڈیو لیکس کمیشن کے اوپر بھی فیصلہ ریزرو کرتے ہیں. آڈیو لیکس کمیشن بھی سسپینڈڈ ہے, قاضی فاضل عیسیٰ والا.
انہوں نے 4 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں رپلائی دے اور 18 بالکل نہیں ہے میرے خیال میں. اس کے اوپر پھر کسی پروگرام میں ہم بات کریں گے. اب چلتے ہیں ان سرویز کی طرف جو ہر الیکشن سے پہلے بڑی بڑی سروے کمپنیاں جو ہیں وہ کرتی ہیں. مال آرڈر پہ بھی تیار ہوتا ہے لیکن لوگوں کا جاننے کا بھی حق ہے, مگر میڈیا انہیں کیسے رپورٹ کرتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک ایسے ماہر سے جو ایک سروے کی کمپنی چلاتے ہیں. ان کے کیا مفادات ہوتے ہیں اور عوام کے کیا مفادات ہوتے ہیں, ایک جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے ووٹر کی ذہن سازی کہیں یا معلومات تک رسائی کا بنیادی حق کہیں. ہر الیکشن میں ہر انتخابی حلقے کے اندر سیاسی جماعتیں ہوں یا کچھ دوسرے لوگ یا ادارے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کیا ہے کسی جماعت کے بارے میں, کسی اہم قومی ایشو کے بارے میں, یا وہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے مختلف سروے کمپنیاں ان سیاسی جماعتوں یا دوسرے اداروں کے کہنے پر ان کے آرڈر پر کچھ مال بھی تیار کرتی ہیں, مگر مال جو ہے وہ عوامی رائے کی بنیاد پر ہی تیار ہوتا ہے. اور ان کو ہم کہتے ہیں پبلک اوپینین سروے پولز, یعنی کہ عوام سے رائے لینا. مثال کے طور پہ الیکشن والے دن کہ کس ووٹر نے کس کو ووٹ دیا ہے, کس جماعت کو کتنے ووٹ ملے ہیں. اور یہ سروے جو ہیں پولنگ والے دن بھی ہوتے ہیں اور انتخابی مہم کے دوران یعنی نگران حکومت کے دوران بھی ہوتے ہیں. حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میڈیا کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق کا باقاعدہ اعلان کیا ہے, جس میں پیراگراف نمبر 17 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ واضح احکامات اور ہدایات جاری کی ہیں کہ جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے یا کوئی بھی صحافی, اخبار یا کوئی بھی ٹی وی چینل وہ اپنے سرکاری یا نجی ڈیجیٹل میڈیا یا دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ریفرین کریں گے, یعنی وہ اجتناب برتیں گے کسی بھی ایسے سروے سے جو کہ پولنگ والے دن پولنگ اسٹیشن میں جانے والے ووٹروں کی رائے پر مبنی ہوگا یا ووٹ ڈالنے کے بعد باہر آنے والے ووٹروں کی رائے پر مبنی ہوگا. اور کسی قسم کا سروے جو ہے پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں کیا جا سکے گا اور کسی حلقے میں بھی نہیں کیا جا سکے گا. اور خاص طور پہ وہ سروے جس کو شائع کر کے ووٹروں کی ذہن سازی یا ان کے ووٹ ڈالنے کی قوت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے اور ان کو آزادانہ طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے میں جو رکاوٹ ثابت ہوں. تو یہ بڑا ہی ایک جامع قسم کی پابندی ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں, ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ان کا جاننے کا حق بھی ہے, یہ پابندی جو الیکشن کمیشن نے اب لگائی ہے یہ کس حد تک قابل عمل ہے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پہ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جناب طارق جنید صاحب, ان کو صحافی پروگرام میں ہم نے دعوت کی. طارق جنید صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ کو لوگ آرڈر کرتے ہیں اور سنا ہے مال آرڈر پہ تیار ہوتا ہے, کبھی سیاسی جماعتیں آپ کو ظاہری بات ہے پیمنٹ کر کے سروے کرواتی ہیں نا, یہ مفت تو نہیں کرتے آپ. تو سیاسی جماعتیں چاہتی کیا ہیں اور کیا زیادہ پیمنٹ کرنے سے ان کے حق میں سروے ہو جاتا ہے یا یہ کام چلتا کیسے ہے سروے کمپنیوں کا, یہ کاروبار ہے کہ حضرات تھوڑا سا عام آدمی کو بھی بتا دیں. بہت شکریہ جناب مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ انفارمیشن ہے, یہ رائے ہے عوام کی جو ووٹرز ہیں ان کی نبض پر ہاتھ ہے. تو اگر ہم غلط انفارمیشن فیڈ ان کریں گے تو ہم اس سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی فیور نہیں کر رہے ہیں. تو اس کو کیا پتا بیچارے کو, اس کو مس لیڈ کریں گے اور اس کی سزا کیا ہے, بجائے اس کو نقصان فائدہ ہونے کے ان کو نقصان ہوگا. تو الحمدللہ وہ کون سا آپ سے پورا کریں گے ویسے الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بہترین جو انفارمیشن ہے اور اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ سائنٹیفک میتھڈالوجیز پہ جو کلیکٹ کی جاتی ہے رائے وہی ان کو دی جائے تاکہ وہ اپنے بہترین انفارم ڈیسیجنز کر سکیں. جو سرویز ہیں پہلے نہیں ہوا کرتے تھے پاکستان میں اتنے زیادہ, اب الحمدللہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز بھی کرواتی ہیں, ادارے بھی, یونیورسٹیز بھی کرواتی ہیں اور ڈپلومیٹک جو ادارے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں. تو بہت ساری کمپنیز اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز یہ سروے کرواتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عام کی رائے پہ وہ
دیکھیں لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجنز کریں. تو جہاں تک یہ اس کی نوٹیفیکیشن کی بات ہے, الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے, آپ کا کام تو ٹھپ ہو گیا پھر. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا جی, یہ ایگزٹ پول ایک خاص قسم کا پول ہے, یہ الیکشن ڈے والے دن کنڈکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے میرا نہیں خیال یہ نہیں ایگزٹ مطلب جو پولنگ اسٹیشن سے لوگ ایگزٹ کر کے ووٹر آ رہے ہوتے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کو ووٹ دیا, کیا دیا, تو اس سے وہ کانفیڈینشیل رکھتے ہیں ویسے. بالکل, وہ اس میں شاید, اور یہ کوئی نئی پابندی نہیں ہے, یہ پہلے پچھلے الیکشنز میں بھی یہ لوگ الیکشن کمیشن نے لگائی لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. نہیں, الیکشن ڈے والے دن اگر کوئی کرے تو شاید مشکل ہو جائے گی اس کے لیے, لیکن اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ پابندی ہے. اور نہیں, ان کے تو بڑا کلیئر ہے کہ کسی حلقے میں بھی آپ جو ہے کسی قسم کی رائے عامہ کا سروے کر کے اور پھر اسے میڈیا پہ تشہیر کریں. عام طور پہ تو اس کو پروپیگنڈا اور ایجنڈا بھی تصور کیا جاتا ہے ان سیاسی جماعتوں کا. تو میرے خیال میں جس کے پاس زیادہ مال ہوگا وہ سروے کروا کے لوگوں کو, ووٹروں کو کنفیوز تو کر سکے گا. تو اس کو آپ کیسے روکتے ہیں؟ جی, ایکچولی میں ہماری کمپنیز کی اپنی ریپوٹیشن آن سٹیک ہوتی ہے. اچھا, ریپوٹیشن ہماری اپنی, اگر ہم صحیح پریڈکٹ نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی کام نہیں کروائے گا. اچھا, اور لیکن یہ پتہ بڑی دیر سے چلتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی اجازت ہونی چاہیے پاکستان میں ایگزٹ پولز کی, کیونکہ ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن ڈے والے دن تک پولنگ چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ امریکہ کے, انگلینڈ کے, کینیڈا کے الیکشن, ایون انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں, جو ٹی وی چینلز ہیں وہ لاسٹ منٹ تک پولز کر رہے ہوتے ہیں اور پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی اسٹیٹ میں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو الیکشن کمپین جب ختم ہو جاتی ہے جی اور 2 دن کا جو گیپ ہوتا ہے, ووٹروں کو سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے, تو آخری لمحے تک جو اس طرح کے کمپینیں چل رہی ہوتی ہیں, سروے اوپینین پول آ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اچھا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن باہر کے ممالک میں اس طرح کے حالات تو نہیں نا الیکشن کے جو ہمارے ہوتے ہیں. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے. آخر دیکھیں, پبلک اوپینین پول از بیسیکلی آفٹر این اوپینین, یہ ایک رائے ہے. اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ رائے ہے عوام کی, یہ رائے ہے لوگوں کی, وہ اس طرح سوچتے ہیں. اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم لوگوں کو یا اسٹیک ہولڈرز کو یہ بتائیں کہ عوام کی سوچ آج کل اس طرح کی ہے, اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. چاہے آپ کوئی لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں, کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے یا جو عوام ہے اس کو فائدہ؟ عوام کو بھی فائدہ ہوگا نا, عوام کو بھی فائدہ, عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ ڈیسیجنز بہتر لے سکتے ہیں. اچھا جی, وہ ابھی آپ دیکھیں نا, آج کل بہت ساری چیزیں ہیں, مہنگائی ہے, اس طرح کے جو ایشوز ہیں جو عوام کے, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, سروس کے ذریعے آنا چاہیے کہ بھئی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پارٹیاں یا جو کلائنٹس آپ کے ہوتے ہیں, آپ کو آبویسلی پیمنٹ کرتے ہیں نا ان سروس کی؟ جی ڈیفینیٹلی. تو اب اس پیمنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ کیا یہ اس میں شرط ہوتی ہے کہ آپ جو سروے کریں گے اپنے نام سے اس کو میڈیا پہ شائع کریں گے, یا آپ بتائیں گے کہ فلاں پارٹی نے ہمیں پیمنٹ کی تھی, ہم نے اس کے لیے یہ سروے کنڈکٹ کیا ہے اور اتنے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے, کیا یہ آپ بتانے کے پابند ہیں عوام کو؟ متی صاحب ایک بات بتاتا ہوں, 90% سرویز نیور سی دا ڈے آف دا لائٹ. وہ میڈیا میں نہ کہیں پہ بھی آتا ہے. ہمارے کلائنٹ سروس اپنی کنزمپشن کے لیے کرواتے ہیں. اگر ان کے حق میں ہو تو پبلک کر دیتے ہیں؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو آپ کا نام یوز کر سکتے ہیں وہ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, ان کی پراپرٹی ہے. یہ آپ پبلک کر سکتے ہیں؟ ہم جی, اور ہم ایز اے کریڈیبل پولنگ کمپنی ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا کلائنٹ ہے. کلائنٹ کا نام, کس نے پیمنٹ کی اور کیسے ہوئی. اگر جس طرح کوئی ادارہ ہے, کوئی ٹی وی چینل ہے, اگر سروس پارٹی کے خلاف چلا جائے تو آپ شائع نہیں کرتے؟ نہیں, ہم شائع کرنا نہ کرنا کلائنٹ کی رسپانسبل, بیکاز دیٹ از دیئر پراپرٹی, دیٹ از دیئر رائٹ کہ وہ اس کو چاہیں تو شائع کریں, چاہے تو. اب آپ کو بھی پتہ ہے اگر کسی پارٹی نے یہ شائع کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اپنے پلیٹ فارم سے کریں. اور آپ کا نام تو یوز ہوگا؟ بالکل نام یوز ہوتا ہے جی, نام یوز ہوگا. لیکن اس میں بڑے ہی ایتھیکل ایشوز آ جاتے ہیں. میڈیا جو ہے وہ کبھی کبھی یہ نہیں بتاتا کہ کتنا بڑا سیمپل تھا, کتنے لوگ تھے, کتنے لوگوں کے پورے پاکستان میں انٹرویو ہوئے. 24 کروڑ عوام کے اس ملک میں چند ہزار لوگوں سے سوال پوچھ کے میڈیا بریکنگ نیوز چلاتا ہے کہ پاکستان کے عوام نے یہ کہہ دیا, پاکستان کے عوام نے رائے دے دی. تو آپ سمجھتے ہیں یہ گمراہ کن ہے اور یہ مس لیڈنگ ہے میڈیا کے اندر جس طرح ان سروے کو رپورٹ کیا جاتا ہے, اور یا ایون سوشل میڈیا پہ بھی؟ میرا خیال ہے سر سروے لٹریسی کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اس ملک میں. دیکھیں امریکہ 36 کروڑ کا ملک ہے اور صرف 1200 لوگوں کو انٹرویو مثالیں آپ امریکہ برطانیہ کی دیتے ہیں, لیکن پاکستان کی سوسائٹی کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. جی, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی مضبوط سائنس ہے جو پچھلے 50-60 سال سے
بڑی کامیابی سے یوز ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم ایک مثال میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دیگ میں سے چکھنا ہو کہ نمک کم ہے یا زیادہ, تو آپ ایک چمچ کھا کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا نمک کتنا ہے کتنا زیادہ. تو یہ ضروری نہیں کہ پوری دیگ کھا کے آپ بتائیں. لیکن دیگ کا جو سیمپل ہوتا ہے نا وہ ایک خاص ہیٹ پہ پکتا ہے, اور آپ کے جو سیمپل ہے نا وہ ایک چمچ سے نہیں چکھ کے بتا سکتے. آپ کے کتنے سروے غلط بھی ہوئے ہوں گے؟ نہیں الحمدللہ میں ایسی بات نہیں کروں. اچھا لاسٹ الیکشن میں آپ کی 2018 کے الیکشن میں کیا آپ کے کتنے % ایکوریسی تھی؟ میرا خیال ہے جی ہماری 80-90% ایکوریسی تھی. اچھا جی, آپ نے کیا پریڈکٹ کیا تھا 2018 میں؟ 2018 میں میری ویڈیوز موجود ہیں, ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز ہیں. میری پریڈکشن تھی کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی. ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو پھر بعد میں جو آپ کو پتہ ہی ہے جی. باوجود اس کے کہ RTS بیٹھ گیا تھا, آپ کی پریڈکشن ٹھیک رہی ہے. ہم تو اپنے سروس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کو دیکھتے ہیں جو کانسٹیٹیوئنسی لیول پہ کی جاتے ہیں, اور دوسرے خطرناک عوامل کو آپ نہیں دیکھتے. بہت شکریہ. تھینک یو طارق جنید. آپ نے سنا رائے عامہ کا کیسے اندازہ لگایا جاتا ہے, اور یہ جو اندازہ رائے عامہ کے لگاتا ہے پھر وہی اندازہ جو شائع کر کے رائے عامہ پہ ہی اثر انداز ہوا جاتا ہے. تو یہ ایک چکر ہے, بلکہ یہ گھن چکر ہے سروے کا, کہ لوگوں سے رائے لی اور لوگوں کو بتا کے ہی لوگوں کی رائے پہ اثر انداز ہوئے. الیکشن کمیشن نے جو پابندی لگائی ہے بظاہر تو یہ پابندی ٹھیک ہے, مگر اس حد تک دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سے لوگوں کے جاننے کا حق تو متاثر نہیں ہوتا. مگر آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جب کچھ سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے اور کچھ نہیں, تو یقینی طور پہ سروے کا جو معاملہ ہے الیکشن سے پہلے اس کو ریگولیٹ کرنا بھی کسی حد تک بہت ضروری ہے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.